पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, हुकूमत में बैठे चंद अरकान और अपोजिशन का ख्याल है कि हुकूमत की अंदरूनी और जो बैरूनी पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से अगले चंद माह इंतहाई अहम और क्रिटिकल हैं और कुछ हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा भी होता जा रहा है। पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल इंगेजमेंट बढ़ती जा रही है और हाल ही में जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया, उसके बाद डच फॉरेन मिनिस्टर का दौरा, और कल उम्मीद है कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान आएंगे और उनकी जो मुलाकातें हैं वो बशमूल फॉरेन मिनिस्टर के पाकिस्तान की आला क़यादत के साथ वो भी तय। इस हवाले से भी काफ़ी सारे सवालात हैं कि क्या पाकिस्तान से अब कुछ और डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है, क्या बातचीत हो रही है। सरकारी तौर पे हमें बताया जाता है कि ये तमाम विज़िट्स अफ़गानिस्तान के हवाले से हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से तमाम यूरोपियन ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं वो पाकिस्तान से क्या चाह रहे हैं और क्या पाकिस्तान भी अपनी डिमांड्स इनके पास रख रहा है, इनके सामने अपनी डिमांड रख रहा है। बरतानिया का कल फॉरेन सेक्रेटरी तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे हमने काफ़ी सारी डिमांड्स की हैं बशमूल ये कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला जाए। तो क्या इस मौजू को ज़ोर शोर से उठाया जाएगा या कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो डिमांड रखेंगे और रेड लिस्ट पे हम बरकरार रहेंगे, इस इशू को किस तरह एजिटेट किया जाएगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के नाज़रीन, जब मामला देखे जाएँ तो इतलात आ रही हैं कि अफ़गान हुकूमत के क़याम की जो मुशावरत है वो अभी तक जारी है और अफ़गान हुकूमत का क़याम किस तरह से होगा, किस तरह की गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी है, उसकी क्या शक्ल सामने आती है। इसी हवाले से पाकिस्तान की जो एम्बेसी है काबुल में, पाकिस्तान के जो काउंसलेट हैं ख़ासतौर पे जलालाबाद में, वो काफ़ी अहम काम वहाँ पे कर रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं इस पे भी प्रोग्राम में आप बात करेंगे। अपोजिशन को हुकूमती कुछ मशवरे मिले हैं, लीगल वकला अच्छे करने के, इंटीरियर मिनिस्टर उनको कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं। इन वार्निंग्स का क्या मतलब है, क्या अपोजिशन की मुश्किलात में भी इजाफा होने जा रहा है, किस किस्म का इजाफा होने जा रहा है। और हुकूमती मैनेजमेंट की नाज़रीन अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे जब केस बना था LNG का, तो उस वक्त तकरीबन 10.32 डॉलर्स ब्रेंट प्राइस पे उन्होंने 10 साला एग्रीमेंट किया था और शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और दीगर अफसरान मिनिस्टर्स और ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे LNG केस चल रहा है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखा जाए तो आज भी जो बिड्स आई हैं अक्टूबर और नवंबर की, जो बिड्स आज खोली गई हैं तकरीबन दोपहर को 2:30 बजे, उसमें जो बिड्स आई हैं वो कोई भी एक बिड जो है $20 पर MMBTU से कम की नहीं है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब लोएस्ट प्राइसेस थी LNG की फॉरवर्ड प्लानिंग क्यों नहीं की, क्यों इस तरह की डील्स नहीं की कि अब इन्हें महंगी LNG ख़रीदनी पड़ रही है और इसकी जस्टिफिकेशन दी जाती है कि जी इंटरनेशनल ब्रेंट प्राइसेस बढ़ रही हैं तो हम इस पे क्या करें। लेकिन एक चीज़ होती है फॉरवर्ड प्लानिंग, और इस अगर फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं तो इसका सारा मलबा जो है पाकिस्तानी कौम पे पड़ेगा, महंगाई का बोझ पड़ेगा। इस हवाले से क्या करें। स्पोर्ट्स, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म खुद एक स्पोर्ट्समैन है, टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के कंटिंजेंट ने शिरकत की और अभी तक वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हो सकी। सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, इसकी क्या वजह है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो के साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब, मामले ख़ुसूसी हैं, वज़ीर आज़म के नौजवानान के प्रोग्राम के सरबराह हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम के। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं अता तारड़ साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वकील भी हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे हमारे पाकिस्तान के काउंसिल जनरल जलालाबाद में आबिदुल्ला साहब से। आबिदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें जो इस वक्त जलालाबाद में सूरत हाल है, हमारा काउंसिल का खाना क्या काम कर रहा है और क्या कोई मुश्किलात तो नहीं है आपको? अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, क्या हाल है? आपकी खिदमत में हैं। जलालाबाद में हमारा कौंसल खाना चल रहा है। हमारी लीडरशिप की और गवर्नमेंट की यही स्ट्रेटजी और पॉलिसी थी शुरू से कि हमारे मिशंस बंद नहीं होंगे अफगानिस्तान में, और उसी उसूल के तहत हमारे सारे जो कौंसल खाने हैं और काबुल में हमारी एम्बेसी है वो फुली ऑपरेशनल है और हम पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। राइट, तो वीज़े के लिए इस वक्त फॉरनर्स भी जलालाबाद आ रहे हैं या अफगान ही ज़्यादा हैं? रश किसका है इस वक्त जो अफगानिस्तान से आपके पास वीज़े के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान के? देखिए, कुछ कोविड SOPs भी हमारी इन प्लेस हैं, तो हम पे भी और मिशंस में भी। इसकी वजह से मैनुअल वीज़ा तो हमारा बंद है, अलबत्ता ऑनलाइन वीज़े हमारे चल रहे हैं और उसमें फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, खासकर वो फॉरेनर्स जो अफगान ओरिजिन फॉरेनर्स हैं
ان کی اچھی خاصی تعداد یہ ایسٹرن زون آف افغانستان میں موجود ہے جو کہ وایا پاکستان ٹریول کرتے ہیں یا ادھر جو انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے تھے یا ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کر رہے تھے یہاں پہ، تو وہ وایا پاکستان ابھی ایگزٹ کر رہے ہیں، تو ان کی ہم ان کو ویزے بھی فراہم کرتے ہیں، ان کی ٹرانزٹ کا پروگرام بھی ہماری ایمبیسی اور کونسلیٹ جو ہے اس میں اس کا عمل دخل ہے، تو وایا ترخم وہ پاکستان جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کی ریسپیکٹیو گورنمنٹس کو ایویکویٹ کرتی ہیں۔ عابد اللہ صاحب، ابھی تک باضابطہ طور پہ حکومت کا اعلان نہیں ہوا، تو جو امور مملکت ہیں افغانستان کے وہ کیسے چلائے جا رہے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن کس طرح کی، اور خاص طور پہ جلال آباد میں؟ دیکھیں، اس بارے میں تو ابھی طالبان نے خود کوئی پالیسی سٹیٹمنٹس نہیں دی، لیکن ظاہر ہے کہ آپریشنل لیول پہ ان کے سرپرست موجود ہیں۔ اب ان کے لیے ٹرمینالوجی طالبان جو استعمال کریں گے تو اس کے بعد ہی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ریلیشن شپ ہے وہ قائم ہوگی، لیکن بہرحال جو آپریشنل اور ویکیوم تو پروونشل لیول پہ کوئی نہیں ہے، سرپرست اور ان کی ٹیمیں ہیں، انہوں نے اپنے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بھی تعین کیے ہوئے ہیں، اور ان کے جو ڈپارٹمنٹس مختلف جو گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہے ان کے ہیڈز بھی انہوں نے متعین کیے ہوئے ہیں، تو سارے بجلی کا نظام چل رہا ہے، مارکیٹس اوپن ہے، میونسپلٹی اچھی خاصی ایکٹیو ہے، شہر آپ نے مطلب میڈیا نے اچھی خاصی کوریج کی ہے، ساری جو لائف ہے شہروں میں وہ ایز یوزول چل رہی ہے۔ تھوڑا سا لوگوں میں ایک انسرٹنٹی کی وجہ سے تھوڑا سا شروع میں فیئر تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ سبسائڈ کر گیا ہے، ایک دو سیکٹرز کے علاوہ کہ ابھی تک بینکس اس طرح 100% آپریشنل نہیں ہوئے، اور جو فائنینشیل ان کے اور جو انفارمل جو صراف وغیرہ ہیں وہ بزنس تو کر رہے ہیں، لیکن اسی طرح جو پہلی سچویشن تھی ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے۔ اس کے علاوہ باقی جو لائف کی جتنی بھی شہروں میں ایکٹیویٹیز ہیں، ٹریڈرز ہیں، گورنمنٹ کے لو لیول کے امپلائیز ہیں، وہ بھی اپنے کام پہ دوبارہ آ گئے ہیں، تو لائف آلموسٹ یہاں پہ نارمل ہو گئی ہے۔ اچھا عابد اللہ صاحب، آپ نے بینکس کا ذکر کیا، جو افغان حکومت کے پیسے تھے وہ تو انٹرنیشنلی فریز کر دیے گئے، تو وہاں پہ معاشی مشکلات تو نہیں ہیں لوگوں کو اس وقت؟ جی، سب سے بڑا جو چیلنج آئی تھنک، اور سارے لوگ اسی پہ ڈسکشن ہو بھی رہی ہے، کل آپ نے جو افغانستان کے فارمر فائنانس منسٹر تھے اس نے بھی اسٹیٹمنٹس دی ہے، ان کے جو سینٹرل بینک کے ہیڈ تھے اس کی بھی اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں، اور جو یو ایس نے سینکشنز یا ان سینکشنز تو نہیں ہے لیکن انہوں نے فریز کر دیے ہیں ان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے، اس کی وجہ سے فائنینشیل پرابلمز ڈیفینیٹلی گورنمنٹ فیس کر رہی ہے۔ ابھی تو مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کم ہے کیونکہ بینکس کم ہیں، لیکویڈیٹی کے ایشوز ہیں، لیکن یہ بھی ڈر ہے کہ اگر یہ بینکس وغیرہ کھل جائیں اور افغانی گورنمنٹ میں زیادہ مقدار میں آ جائے تو اس کی ایکسچینج ریٹ پہ بھی اثر پڑے گا، جس کا ڈائریکٹ اثر مہنگائی پہ بھی ہوگا، تو اور پھر افغانستان کو آلموسٹ $19 بلین کی جی ڈی پی ہے، یہاں پہ 38 ملین لوگ رہ رہے ہیں۔ جب فورن فورسز آئیں پہلے 2004-2014 یہاں پہ آلموسٹ 10% گروتھ ہوئی اکانومی کی، جس کی وجہ سے جو فورن ادھر آس پاس کے ممالک خصوصاً پاکستان میں بھی جو لوگ رہ رہے تھے وہ آ کے دوبارہ اس اکانومی میں جذب ہو گئے۔ اب وہ ریسنٹ ایئر سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اب تو آلموسٹ جیسے کہ پاور جو ابھی چینج آیا ہے بہت میجر چینج ہے، تو اس کے اکانومی پہ اور فائنینشیل ہیلتھ آف دا کنٹری پہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اثرات ہوں گے، تو یہ طالبان کے لیے بھی اور نئی رجیم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کی حکومت اب بن جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کے روابط جو ہیں وہ استوار ہوں۔ بہت شکریہ عابد اللہ صاحب پروگرام میں شرکت کا۔ اور ناظرین، ہمارے کونسل جنرل جلال آباد کے جو بات کہہ رہے تھے وہی بات کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کی کہ افغانستان کی مدد کی جائے، اور جو انگیجمنٹس بھی ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ فارن منسٹرز آ رہے ہیں، انہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ اکنامیکلی اسٹرینگولیٹ نہ کریں افغانستان کو، کہ دوبارہ وہاں پہ خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ عثمان ڈار صاحب، کل برٹش فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں، پاکستان ریڈ لسٹ پہ بھی ہے، اور بھی آپ نے مطالبے کیے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس بلانے کے لیے، تو برطانیہ آپ سے ڈو مور کہہ رہے ہیں اور آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا، کل ریڈ لسٹ کا ایشو ریز کریں گے۔ ہزاروں پاکستانیوں کا ایشو ہے جو کہ یہاں پہ سٹرینڈڈ ہے اس وقت ریڈ لسٹ کی وجہ سے۔ دیکھیں، اگر ہم ایبسکانڈر یا اشتہاری نواز شریف کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ تو ہر اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، ویسے بھی اگر قانونی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم کے ہیں
ہمارا قیدی ہمیں واپس کریں، یہاں سے فرار اور ریڈ لسٹ جو ریڈ لسٹ کا تو میں سمجھتا ہوں معاملہ اٹھایا جائے گا، یہ ڈسکریمنیشن بھی ہے. اگر دوسرے ممالک کو دیکھیں، ہم ان اسٹیٹسٹکس ہم ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں، سارے اعداد و شمار NCOC نے شیئر کیے ہیں ان کے ساتھ، اور ہماری سمجھ سے بالا تار ہے کہ کیوں ابھی تک انہوں نے پاکستان کو ایمبر لسٹ میں نہیں ڈالا ہے، ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے. اور مجھے پوری امید ہے 16 سپٹمبر کو پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیں گے، اور سارے اسٹیٹسٹکس جیسے میں نے آپ کو کہا ان کے سامنے رکھیں گے. اور بڑی بہتری آئی ہے پچھلے 1-2 ماہ میں، جو ان کا کلیم بھی تھا کہ شاید پاکستان میں ویکسینیشن کو لے لیں یا کرونا کیسز کو لے لیں، اور NCOC نے بڑا زبردست کام کیا، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم نکالیں گے. لیکن جہاں تک دیکھیں ڈو مور کی بات ہے، اب کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے. ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد کلیئر میسج چلا گیا سب کو کہ اب کوئی ڈو مور نہیں ہے، نو مور ہے، اور ہم پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارا رول رہا ہے افغانستان میں سے، آپ کے سامنے ہے 23 ممالک کے تقریباً 10,000 جو شہری ہیں، انہیں جس طرح نکالا گیا ہے وہاں، جس طرح پاکستان کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں گے افغانستان میں امن کے لیے. لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنی ملک کی ایک قیمت کے اوپر، آپ کے سامنے ماضی میں جو ہوتا رہا ہے، یہاں 70,000 سے زیادہ جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، شہادتیں پائیں، $150 ارب کا معاملہ، اور اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے پاکستان نے ہمیں یوز کیا ہے. پاکستان کی پرفارمنس کی آڑ میں اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے جاتے جاتے جیسے یہ بیانات دیے جا رہے تھے. تو انشاءاللہ تعالی اب اس ملک کی پالیسیز میرے لیڈر، میرے وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ میں، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی پالیسیز ہوں گی، جو بھی فیصلے ہوں گے، ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں اتنے سارے فورن منسٹرز کا ایک دم دورہ شروع ہو گیا ہے، اور اگر ماضی کی آپ روایات دیکھیں، جب بھی اتنے سارے فورن منسٹرز آتے ہیں تو بیہائنڈ دا سینز کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے، وہ تو ابھی سامنے نہیں آیا. بتایا جاتا ہے صرف افغانستان پہ بات چیت ہو رہی ہے. ریڈ لسٹ کا معاملہ برطانیہ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ایفیکٹیولی ریز کر سکے گی حکومت اور اگریسیولی اٹھا رہی ہے، یا کہ صرف ابھی تک جو ماضی کی روایات ہیں اسی طرح معاملات چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، ریڈ لسٹ کو تو بڑی زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ کہ ویرینٹ پاکستان سے تو کہیں نہیں گیا، بلکہ ہمارے پاس بھی برٹش سے ہی آیا ہے، یا دیگر انڈیا کو انہوں نے ریڈ اس سے نکال دیا. لیکن اس کی وجہ سفارت کاری بھی ہے کہ اگر بہتر طریقے سے یہ ڈیل کیا جاتا اور وہاں پہ صحیح طریقے سے بات ہوتی تو ظاہر ہے ہمیں بھی ریڈ لسٹ میں نہ ڈالا جاتا، کیونکہ ہمارا تو اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں رہا. اور اب یہ جتنے سفارت کاری تو آپ نے سنا، ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، اب نو مور کی بات چیت ہو رہی ہے، پاکستان ڈو مور تو نہیں کرے گا. میں اس پہ آ رہا ہوں. ڈار صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور جو کچھ بہتر ہم سمجھتے ہیں PTI کے اسپوکس پرسنس اور جو بات کرتے ہیں وہ میں ان کو سمجھتا ہوں، ان میں سے 1-2 ہیں، یہ ہیں حبیب بھائی ہیں. باقی تو خیر سے ایسے جھوٹے ہیں کہ اگر وہ سیب کھا رہے ہو، آپ ان سے پوچھیں جی حضور کیا کھا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ کیلا کھا رہے ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں. لیکن یہ کچھ ان میں سے اچھے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی ہے، مجبوری کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں، یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ اور سب نے یہ کیا ہوا ہے کہ جی اس پہ زیادہ زور نہ دیں، یو ٹرن لینے میں دیر نہیں لگتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کس بات، کوئی فون آیا، کسی نے آ کے کوئی ریکویسٹ کی، یہ تو خامخواہی کسی اینکر کے جواب میں کہہ دینا اور پھر یہ اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت تھی کہ جی ہم بھی ہیں یہاں پہ. تو اس پہ زیادہ زور نہ دیا کریں. بڑے محترم ہیں میرے ڈار بھائی جو ہیں، تو اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ کل کو پھر یو ٹرن لینا تو یہاں پہ بہت عام ہوتا ہے. لیکن یہ جو ابھی آ رہے ہیں، دیکھیں پاکستان کی بہت اہمیت ہے. یہ افغانستان کا جو ایشو ہے، اس میں ہمیں سیریسلی، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈار صاحب کو یا جتنی ہماری دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کی طرف سے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اپنی کہ ہم حکومت کی مکمل سپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ وقت جو ہے بڑا کروشل ہے اور اس کو ہم نے سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے. تو ہمیں جو بھی حکومت وقت ہے، سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن جو فیصلہ کرے گی ملک کے مفاد میں، ہم اس کا سٹینڈ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت سپورٹ کرے گی، لیکن سینسیبل فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ بڑے حالات خراب ہیں.
اور افغانستان میں ہماری جتنی قربانیاں ہیں، جتنا ہم نے بھگتا ہے پہلے حکومتوں کے فیصلوں سے، وہ آج تک ہم فیس کر رہے ہیں، اور پھر اب بھی ہم پر ہی الزام لگایا جاتا ہے. تو اب جو بھی فیصلہ ہو وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. میں آتا طاہر صاحب آپ سے بھی آپ کا ایک موقف لے لوں. آپ نے دو ہمارے معزز پینلسٹ کے موقف سنے. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھی فارن پالیسی ہماری چل رہی ہے اور اب ایبسلوٹلی ناٹ کا وقت آ چکا ہے اور فارن منسٹر سارے پاکستان آ رہے ہیں. اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے پاکستان کی امپورٹنس اس دور میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. غالباً 6 تاریخ کو اٹالین فارن منسٹر بھی شاید آ جائیں. تو اتنے سارے فارن منسٹرز پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کر رہے ہیں, ہم مانگ بھی رہے ہیں کچھ, اور وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہوں گے؟ بہت شکریہ ارشد صاحب, آپ کا ایک بطور صحافی آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے. میں کچھ کلیئرٹی چاہتا ہوں, یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ کا اردو میں ترجمہ ہے ہرگز نہیں. کیا حکومت یہ چاہتی تھی کہ امریکہ انخلا نہ کرے, امریکہ افغانستان سے نہ نکلے؟ ہم نے امریکہ کو کس بات پہ انکار کیا ہے؟ یعنی میری سمجھ و بوجھ کے مطابق امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں بتایا گیا کہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کی امریکی فوج کی طرف سے یا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے حکومت پاکستان سے کوئی رابطہ کیا گیا. اگر رابطہ کیا گیا تو کس نے کس سے رابطہ کیا اور اس رابطے میں کیا ڈیمانڈ کیا, اور ہم نے کس بات پہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ یعنی اتنی فولش پالیسی پاکستانی گورنمنٹ کی تاریخ میں نہیں رہی کہ اتنی سینسیٹیو سچویشن میں آپ کا جو ایڈوائزر ہے ان ایشوز کے اوپر, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے معید یوسف صاحب, وہ میڈیا سے گلا کر رہے ہیں کہ جی ہاں سانو کسی نے پوچھا ہی نہیں, ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں جی, ہمیں کال ہی نہیں کر رہے بائیڈن صاحب. یعنی ہم میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں, کال نہیں کر رہے, اس حوالے سے ہمارے کل کورسپونڈنٹ جانزیب علی واشنگٹن سے میں بتا رہے تھے کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اگر صدر بائیڈن سے ملاقات ہوگی تو پھر شاید وزیر اعظم امریکہ جائیں گے یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے, اور اگر وہ کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو پھر شاید یہیں سے بیٹھ کے کووڈ کی وجہ سے اسکائپ سے خطاب کریں. آج میں نے کچھ دفتر خارجہ کے سورسز سے چیک کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ شاید دورہ نہ ہو سکے اور اسکائپ کووڈ کی وجہ سے شاید اسکائپ سے ہی خطاب کریں. جی ارشد صاحب دیکھیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بطور پاکستانی ہم پتہ کس چیز میں پرائیڈ لیتے تھے؟ ہم باہر جاتے تھے نا تو ہم باقی ملکوں کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یار ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجکلی لوکیٹ کیا ہے, ہم مجبوری ہیں ورلڈ سپر پاورز کی, ہم مجبوری ہیں ان ممالک کی جو اس کرۂ ارض کے اوپر ترقی یافتہ ممالک ہیں. اب ہماری اسٹریٹجک لوکیشن کے ہوتے ہوئے بھی اس گورنمنٹ کے اتنے بڑے فیلیئرز ہیں کہ آپ اور میں ٹی وی پہ یہ بات سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ فارن منسٹر پاکستان آ رہے ہیں. پرائم منسٹر کو کہیں سے کال آتی ہے تو باقاعدہ پوسٹیں لگتی ہیں فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام کے اوپر, اور ساتھ تالیاں بج رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ آج کال آ گئی ہمیں. یعنی ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کال کرے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے شاید, مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ معید یوسف صاحب نے گلا کیا کہ ہمیں کال نہیں کیا کسی نے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی انگریزی میں ایک میٹنگ میں ایک ان کا گلا ہے کہ جی اٹس ہز پریروگیٹو, if he wants to call he'll call me, if he doesn't want to call he won't call me. تو مطلب تماشا تو نہ بنائیں, یعنی آپ کی سبکی ہوئی ہے اگر تو آپ کم از کم اپنے بیانات کنٹرول کر لیں اور ایبسلیوٹلی ناٹ کو ایکسپلین کریں یہ ہے کیا. اچھا ایکسپلین کریں. میں دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ایک ڈیجیکشن پھیلاتی ہے لوگوں میں کہ جی ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا دنیا میں. او بھائی آپ اپنی پالیسی ٹھیک کریں نا. ٹھیک ہے, میں اس پہ حکومتی موقع بھی عثمان ڈار صاحب سے لے لوں. آپ نے سنا طاہر صاحب نے اتنی لمبی چارج شیٹ فارن پالیسی فرنٹ پہ دی ہے. عطا طاہر کا کوئی قصور نہیں ہے, پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ ہے ارشد, پناما لیکس ہوئی, فیصلہ آیا, مٹھائیاں بانٹی, انگلش میں ججمنٹ تھی, پھر اردو ترجمہ کرا کے دیا, رونا شروع ہو گئی. اب میرے بھائی نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں بولا پرائم منسٹر نے, چونکہ انگلش میں انٹرویو ہو رہا تھا نا. اب میں ڈب کروا کر پاکستانی اردو میں عطا طاہر کو بھیج دوں گا, سن لے سوال کیا تھا اور کس پہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا کہ جی امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے کہ نہیں نکلنا چاہ رہا, تو اس پہ پرائم منسٹر بات کرتا ہے. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بھونگیاں مارتے ہیں, یہ عوام کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کس بات پہ کہا گیا ہے. یہ اس لیڈر کے فالوور ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, کلونیل مائنڈ سیٹ ہے ان کا. یہ اس لیڈر کے پاکستانیوں فالوورز ہیں جو 99 میں جاتے ہیں بل کلنٹن کو ملنے, اور بلیئر ہاؤس میں بل کلنٹن کو پتہ کیا کہتے ہیں, میں نے آپ سے اکیلے بات کرنی ہے اپنی فوج کے حوالے سے, ذرا اکیلے میں مل لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہاں کوئی اکیلے نہیں ملتا,
چھپ چھپا کر اپنی ہی فوج کے خلاف سازشیں کرنے والے فارن پالیسی میں یہاں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں کہ عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہا ہے یا اس ملک کے لیے سٹینڈ کیوں لے رہا ہے. کیونکہ کمپرومائز لوگ ہیں پاکستانیوں جن کے اثاثے ملک سے باہر ہوں گے, یہاں سے باغ کر اشتہاری لوگ پھر جا کر وہی برطانیہ میں پناہ اپنے ہی ان اپارٹمنٹس میں لے رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں تھا کس کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کبھی فارن پالیسی کے اوپر سٹینڈ نہیں لے سکتے. لوٹی ہوئی دولت سے جب باہر جا کر جائیدادیں بنائیں گے تو پھر کیا کہیں گے انہیں؟ یس سر حاضر ہیں ہم. یہ لوگ وہاں جھکتے نہیں ہیں, لیٹ جاتے ہیں جا کے ارشد, اور یہ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے. جی عطا صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ میں ایک بریک لے کے دوبارہ واپس آتا ہوں. بالکل جی پلیز. جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور اپوزیشن اور حکومت کیا دونوں کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اچھے وکیل کر لینے چاہیے, لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف کو خاص طور پہ. عطا صاحب آپ تو خود بہت اچھے وکیل ہیں, تو آپ وکالت کریں گے شہباز شریف صاحب کی؟ میں پہلے ڈار صاحب کو ذرا رسپونڈ کر دوں. میرے کچھ سوالات تھے جن کا جواب دینے سے یہ قاصر رہے ہیں اور انگریزی اردو کا بہانہ کر کے یہاں سے نکل گئے ہیں, جن کو ایبسلیوٹلی کہ شاید اسپیلنگ بھی نہ آتے ہوں, دیکھے بغیر نہ بتا سکتے ہوں ٹی وی پہ. وہ آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ انگریزی میں تھا آپ کو اردو میں ڈب کرا کے دیں گے. آپ بالکل یو ہیونٹ بین ایبل ٹو جسٹیفائی اینی تھنگ. ہمارے دور میں چین کے صدر آ رہے تھے جن کا دورہ آپ نے روکا اپنے دھرنوں کی وجہ سے, 64 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے تھے. ہمارے دور میں کم از کم ہمارے مڈل ایسٹ سے بھی تعلقات اچھے تھے, اور نہ صرف مڈل ایسٹ سے اچھے تھے, فارن پالیسی پارلیمان میں ڈسکس ہوتی تھی. اگر وہ معاملہ آیا تھا یمن والا تو وہ ہم فلور آف دا ہاؤس لے کر گئے تھے. ہمارے دور میں کم از کم امریکہ کے ساتھ باقی تمام ممالک کے ساتھ ایک برابری کی سطح پہ بات ہوتی تھی. آپ کے آدھے لوگ فون اٹھاتے نہیں اور آدھے آپ کو فون کرتے نہیں ہیں, تو اس لیے ذرا تھوڑی اپنے ریکارڈ کی درستگی کر لیجیے گا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ پبلک منی کے سکینڈلز کی اگر بات آتی ہے تو جتنے اربوں روپے کے سکینڈلز اس دور حکومت میں آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے. آج ہی میں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ادھر جہاں میں بیٹھا ہوں چند میل کے فاصلے پہ ایک والٹن ایئرپورٹ ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے خاصا مشہور ایئرپورٹ ہے, 1940s میں یہ ریزیڈنٹ سے لیا گیا تھا. عمران خان صاحب اپنے دوستوں کو وہاں پہ 400 ارب کی زمین سے نواز کے ٹھیکے دے رہے ہیں اور انہوں نے اس کو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کر دیا ہے. پرائم منسٹر کا کیا تعلق ہے ادھر کی زمین کے ساتھ, تو یہ میں آنے والے وقت میں یہ بھی بتاؤں گا. اور اگر آپ اجازت دیں تو ایل این جی پہ تھوڑی سی بات ابھی کر لوں تاکہ بتا دوں کہ یہ جی مہنگی ترین ایل این جی حکومت خرید رہی ہے. جی ارشد صاحب, مئی 2020 سے جولائی 2020 آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $4 پر یونٹ پرائس تھی ایل این جی کارگوز کی MMBTU, اور انہوں نے ویٹ کیا اور انہوں نے آرڈر نہیں کیا. اور آپ کو پتا ہے اگست میں ہم ایڈیشنل کارگوز کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ سردیوں میں گیس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, اور بائی دا ٹائم انہوں نے آرڈر پلیس کرنے کا ارادہ کیا تو وہ $4 والی جو پر یونٹ پرائس تھی ایل این جی کی وہ $32 پہ پہنچ گئی ہوئی تھی. ہماری لوکل گیس پروڈیوس ہوتی ہے $6 اور یہ میٹرک ملین برٹش تھرمل یونٹ ہے جس کو MMBTU کہتے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ویٹ کیوں کیا, اور آپ کو پتا ہے کہ اگر تب $4 MMBTU پہ آپ ایل این جی خریدتے تو آپ کے 3 سال کے لیے سالانہ $1 ارب کی بچت ہوتی. اور ندیم بابر آج کہاں پہ ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا ارشد صاحب؟ مجھے تو نظر نہیں آئے. وہ جو دنیا کی مختصر ترین کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے نا جس میں 4 وزیر ادھر ہوتے ہیں اور 4 ادھر ہوتے ہیں اور ایک اتنا سا پرائم منسٹر دور نظر آ رہا ہوتا ہے, اس میں ندیم بابر صاحب بڑے عرصے سے نظر نہیں آ رہے. آپ کو حفیظ شیخ صاحب بھی نظر نہیں آ رہے. یہ میں پوچھ لیتا ہوں ڈار صاحب سے, حفیظ شیخ صاحب, ندیم بابر صاحب کب آخری دفعہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کہاں پائے جاتے ہیں؟ ناصر حسین شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس احتجاجی سیاست کی طرف جانا چاہ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دو. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال واقعی انتخابات ارلی الیکشنز حکومت کال کر سکتی ہے اور اپوزیشن یہ کروانے میں کامیاب ہو سکتی ہے, یا کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام اگلے سال کے لیے کوئی اور کھیل کی تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ سب ساتھ تھے اور اے پی سی ہم نے بلائی تھی جس میں پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی. پھر جو ایشوز تھے سب کے سامنے آئے کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا جو کامیابی کی طرف جا رہا تھا, ظاہر ہے آئینی طور پر ہی ہٹایا جائے گا نا حکومت کو. دوسرے طریقہ کار کے لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی سپورٹ نہیں کرتی. پی ایم ایل این کو بھی ہم نے لاسٹ گورنمنٹ میں اس لیے سپورٹ کیا تھا, ہم پر تنقیدیں بھی ہوئیں کہ کوئی آئینی طریقہ کار ہو نا, دھرنا یا دیگر ایسی چیزوں سے تو حکومتیں نہیں جانی چاہیے کسی کی بھی ہوں.
تو ہم نے تو وہ بات کی جس میں ہم کامیابی کی طرف گامزن تھے. سینٹ میں ہم پی ڈی ایم کے ہی کینڈیڈیٹ جیتے نا, جو پرائم منسٹر صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے نیشنل اسمبلی, ہمارے جیتے نا کینڈیڈیٹ وہاں سے گیلانی صاحب. تو ہم تو اس طرف گامزن تھے ایک دم مارچ کو استعفوں سے, اور یہ تو الگ کہانی ہے. لیکن میں دیکھیں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا ہے, دیگر جگہ بھی کہتا ہوں کہ میں پر امید ہوں اب بھی کہ آج یا کل ہم سب نے ساتھ ہی ملنا ہے کہ جو اس گورنمنٹ نے صورتحال کر دی ہے اور جو ان کی کامیابیاں ہیں, آپ دیکھ لیں نا ان کی کتنی کامیابیاں ہیں کہ قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچا دی ہیں انہوں نے. ایل این جی کی بات کی جا رہی تھی, آئل کو بھول گئے ہم کہ جب آئل کی پرائسز پوری دنیا میں بہت کم تھیں تب نہ ہم نے خود, ہماری گورنمنٹ نے خود منگوایا بلکہ آئل کمپنیز کو بھی منع کر دیا لیٹر لکھ کے کہ جی آپ بھی نہ منگائیں. تو مطلب یہ سمجھ سے بالا تر ہے ان کی پالیسیز. ایل این جی کا ابھی حال دیکھ لیں, جب اپنی فصلیں اترتی ہیں تو ہم امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر ہم سب کو مل کر ان کے خلاف بات کرنی ہوگی. تھوڑے اختلافات ہیں, آج ہیں کل ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا کویسچن تھا کہ جو آنے والا سال ہے وہ الیکشن کا سال ہے, اور جتنے دن بھی پی ٹی آئی کو مل رہے ہیں یہ ان کے اپنے لیے ہی بڑا عذاب دے بنیں گے جب الیکشن مشکلات میں اضافہ گورننس کے حوالے سے شاید ہوتا جا رہا ہے. دونوں آپ کے پینلسٹ بالکل جی آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا دونوں ہمارے آئے گی, تو ہمیں تو کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو حفیظ شیخ صاحب کدھر ہیں, آپ کی آخری ملاقات ان سے استعفے کے بعد کب ہوئی؟ ندیم بابر صاحب کا پوچھ رہے تھے, عشرت حسین صاحب کا استعفیٰ قبول ہو گیا, وہ ادھر ہی رہیں گے. دیگر آپ کے 2-3 استعفے قبول ہوئے تھے, وہ صاحبان پاکستان میں ہی ہیں پیٹرولیم سے ریلیٹڈ, یا وہ بھی ملک سے باہر چلے گئے؟ عطا طاہر صاحب کا سوال تھا, میں نے 1-2 نام اور ایڈ کر دیے. ایک تو وہ جواب دے رہے ہیں, دوسرا گورننس کا ایل این جی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, پیٹرولیم کا پوچھ رہے ہیں. یہ سارے گورننس کے ایشوز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آپ کے سوالات کا میں جواب دے دیتا ہوں, لیکن پاکستانیوں آپ نے دیکھا اور آپ کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیوں شریف خاندان کی سبکی ہو رہی ہے پاکستان کی عدالتوں میں. آپ نے سادہ سا سوال رکھا تھا عطا طاہر کے سامنے کہ شہباز شریف کے جو مسائل ہیں عدالتوں میں, تو آپ وکالت کیوں نہیں کر لیتے؟ عطا طاہر جیسا جب نالائق وکیل ہوگا جس سے آپ نے وکالت کی بات کی ہے تو فارن پالیسی پہ چلا گیا, ایل این جی پہ چلا گیا. 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ شہباز شریف پہ نہیں بولے. کیوں بولیں گے جب 25 ارب روپے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تو شہباز شریف کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ان سے پوچھنے والی بات ہے نا. اس لیے کبھی شہباز شریف کے کیس کی بات نہیں کریں گے. اگر عطا طاہر واقعی ہی وکالت کرنا چاہتے تو کہتے میں عدالت عظمیٰ سے ریکویسٹ کروں گا کہ روزانہ کی بنیادوں پہ شہباز شریف کا کیس لگائیں, فارغ کریں, آر پار کریں مریم نواز کے کیس کو شہباز شریف کے. لیکن چونکہ پتہ ڈاکے ڈالے ہیں, کمیشنیں کھائی ہیں, لیفٹ رائٹ ہو کے نکل گئے, جواب نہیں دیا آپ کا شہباز شریف کے اوپر. انہوں نے فارن پالیسی کی پاکستانی بھائی میرے میں انگیج ہوں تمام کیسز میں, کیا بات کر رہے ہیں؟ جب آپ بولتے ہو آپ بھی مسکرایا کرو, بولا نہ کرو. نہیں میں بڑا مسکراتا ہوں. پاکستانی انجوائے کر رہے ہوں گے, بھی آپ کو سن کے حاصل ہوں گے اپنے گھروں میں. کہہ رہے ہیں آپ کے مسکرانے کے دن کم رہ گئے. ناصر حسین شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, آپ سیریس نہیں لے رہے اپوزیشن کو. سن لیں, یہ مجھے بھاشن دے رہے ہیں, سن لے ذرا. سیریسلی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں. عطا طاہر مجھے بھاشن دے رہا فارن پالیسی پہ. 4 سال وزیر ان کا فارن منسٹر نہیں تھا. یہ تھی ان کی فارن پالیسی. شرم آنی چاہیے. نالائق ترین حکومت تھی اور آج نالائق ترین اپوزیشن اس ملک کی ہے, جسے صرف اپنی پڑھی ہے. کسی قومی ایشو کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے, این آر او پہ بات کریں گے, کیسز پہ بات کریں گے, کبھی عوامی ایشو پہ اشد بات نہیں کریں گے. ایل این جی کی بات کر رہے ہیں جب سٹا چل رہا ہے, سپیکولیشن ہو رہی ہے مارکیٹ میں, ڈیفالٹس ہو رہے ہیں. ایسی سچویشن میں اگر آپ ویٹ کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, بہتری کے لیے سوچنے کی ہے. آپ فگر مجھے بتا دیں گے خود پڑھ کے, علی صاحب ذرا اسکرین پہ بھی ڈاکومنٹ ڈال دیں. یہ پھر دوسری طرف آپ کا پروگرام نکل جائے گا. صرف فگر پڑھ دیں, باقی ڈسکس ہی نہیں کریں گے. میں اس کے اوپر آپ سے اچھا چلیں, آپ فگر نہیں پڑھیں گے, مزہ ہی نہیں آ رہا, آپ ایل این جی پہ آ ہی نہیں رہے. اچھا چلیں, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب ایک انسرٹینٹی ہو مارکیٹ میں, غیر یقینی صورتحال ہو, ایسی سچویشن میں آپ کے لیے بہت تھوڑا سا چانس ہے کہ آپ بائنگ کرنے جاتے ہیں. جب بگ بھائی میرے اس کا کوئی مائک بند کر دو, عطا طاہر جا کے کوئی کورسز کرو کہ نیشنل ٹی وی میں بیٹھ کے پروگرام کیسے کرتے ہیں. میرے بھائی داڑھی رکھ کے تم جھوٹ بول رہے ہوتے ہو. میرے خیال ہم لوگ ایشوز پہ رہے, ذاتی اٹیک پہ مت جائیں, پرسنل اٹیک پہ مت جائیں پلیز. میرے خیال میں ایک ناظرین وقفہ لیتا ہوں, وقفات بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور ایشوز پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے.
ویلکم بیک ناظرین. ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کے کنٹینجنٹ نے کافی اچھی پرفارمنس دکھائی لیکن ایک بھی میڈل حاصل نہیں کرے. اسی حوالے سے ان کی سرپرستی کرنے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے کل چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان اولمپئن سے جو پاکستانی کنٹینجنٹ تھا اس سے ملاقات کی. صدر مملکت بھی ان سے ملاقات کر چکے ہیں. وزیر اعظم جو خود ایک سپورٹس مین ہیں، ان کی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے ابھی تک انہیں ٹائم نہیں مل سکا کہ ان کے ساتھ ملاقات کر سکیں. سوال ناصر حسین شاہ صاحب میرا یہ ہے کہ ہزاروں وہاں پہ میڈلز ہوتے ہیں، کیا ہماری بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، حکومتیں، صوبائی حکومتیں یہ ٹارگٹ نہیں سیٹ کر سکتی کہ اب سے 4 سال بعد جو اولمپکس آنے ہیں اس کے لیے کم از کم 10 میڈلز یا 20 میڈلز ان سپورٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے وہ میڈلز دینے اور وہ ٹارگٹ سیٹ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہو اولمپک اسٹیڈیم میں، پاکستان کا پرچم وہاں پہ بلند ہو، سب کا سر فخر سے بلند ہو. اس پہ کوئی کام ہو سکتا ہے؟ جی ارشد شریف صاحب، یہ ہم سب کا فیلیور ہے اور یہ ہم سب، میں خود اپنی ذمہ داری محسوس کر رہا ہوں کہ اس میں ہم بھی ناکام رہے ہیں اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. ٹیلنٹ جو بھی ہے، بچے جو ہیں وہ ہمارے ہیں، سب کسی بھی صوبے میں ہوں، پورا ملک ہمارا ہے. تو اس میں ہم سب کو سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ اب اتنا بڑا ایونٹ ہوا ایک، اور یہ اس ایونٹ کی بات نہیں ہے، آپ گزشتہ 2-4 اور ایونٹ بھی دیکھ لیں جو ہوئے ہیں، وہاں پہ ہمیں کوئی اس طرح کی کامیابی یا نہیں ملی. تو ہمیں اس پہ دیگر چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر، اختلافات دیگر چیزوں کو، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو ٹیلنٹ ہے، ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے، صرف اس کو بہتر کرنا ہے، ان کی سپورٹ کرنی ہے. اور جو ہم نہیں کر رہے، ہم سمیت، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں، سندھ حکومت کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں کرنا چاہیے. اور اب یہ جو نئے آئے ہیں، اب ہم سب کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور ہم سب مل کر اپنے ٹیلنٹ کو سپورٹ کریں. اور اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے. میں عطا صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کا ایک مقام تھا کھیلوں کی دنیا میں، آپ اسکواش اٹھا لیں، ہاکی اٹھا لیں، اس سے پہلے ریسلنگ کے سپورٹس بھی تھے، لیکن اب ہم میڈل ٹیبل پہ کہیں نظر ہی نہیں آتے. اس پہ کوئی ایک نیشنل کنسنسس بنا کے تمام سیاسی جماعتیں اس کو بھی ایجنڈے پہ لانا چاہیے، اور کیا ایسا ممکن ہے آپ کو لگتا؟ دیکھیے بڑا دکھ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے بچپن سے لے کے اب تک بڑا شوق ہوتا تھا کہ ہاکی ٹیم جب کوارٹر فائنل یا ایون سیمی فائنل میں پہنچتی تھی تو اگر برانز میڈل کا بھی چانس ہوتا تھا تو ہم رات، جس ملک میں بھی اولمپکس ہو رہے تھے ہم رات جاگ کے الارم لگا کے اٹھتے تھے کہ آج ہمارا ہاکی کا میچ ہے، کیا پتا کہ آج برانز میڈل یا سلور میڈل کا چانس بن جائے، اگر گولڈ کا نہ بھی بنے. تو ایک ہماری اس سے ایک جذباتیت ہے، ہمارے ایموشنز اس سے لنکڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک طرح سے فیلئر رہا ہے کہ ہم اپنے سپورٹس مین کو وہ فیلئر تو اب آگے کے لیے ہم جو بات کرتے ہیں نیشنلزم کی، نیشنل کوہیژن کی، نیشنل پرائڈ کی، اس سے بڑا نیشنل پرائڈ کیا ہوتا ہے جب آپ کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، آپ میڈل ٹیبل پہ نظر آتے ہیں. تو اس پہ امید ہے آپ بھی کچھ کنسنسس بلڈ کریں گے. پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے کوئی پالیسی آنے والے وقتوں میں، جی میں ذرا ڈار صاحب سے صاحب اس پہ نیشنل کنسنسس بلڈ کر کے، تو یہ بات ہم بھولیں نا، کیونکہ اولمپکس جب ہوتے ہیں اس کی آفٹر میچ میں ہم بات یہ کرتے ہیں، بٹ اب اس پہ مسلسل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ڈار صاحب کوئی نیشنل پالیسی اس حوالے سے اولمپکس کے بعد وزیر اعظم نے کوئی اقدامات لیے کہ جناب بینگ اے اسپورٹس مین انہیں تو سب سے آگے ہونا چاہیے، 3 سال تو چلیں گزر گئے، اگلے 2 سال اب کیا ارادے ہیں آپ کے؟ دیکھیں ڈاکٹر فمیدہ مرزا جو اسپورٹس کو دیکھ رہی ہیں، آئی پی سی کی ہمارے جو منسٹر ہیں، انہوں نے نیشنل اسپورٹس پالیسی رکھی ہے پرائم منسٹر کے سامنے، ڈسکس بھی ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں. پچھلی 2-3 دہائیوں سے ہم نے ڈپارٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں، سارے سیاست کی نظر رہے ہیں، ہینڈ پک لوگ جب ہم لائیں گے، لگائیں گے، میرٹ کی ہو گیا. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب خیر انہوں نے نیشنل اسپورٹس پالیسی رکھی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر کام بھی ہوگا. صوبے بھی کر رہے ہیں، پنجاب نے بھی اسپورٹس کے لیے اسکولوں میں بھی ایون ہم نے گیمز کا انعقاد کیا ہے. کامیاب جوان پروگرام جس کو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں نوجوان اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں. 68% آبادی ارشد 30 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے. کامیاب جوان پروگرام سے ہم ٹیلنٹ ہنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی اسپورٹس اکیڈمیز بنا رہے ہیں، اور یوتھ اولمپکس پہلی دفعہ پاکستان میں، اور میں دنیا بھر میں بھی نہیں، آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ نیشنل یوتھ اولمپکس ہوئے ہوں. یہ کب تک ہو رہی ہے؟ یہ ہم اکتوبر میں شروع کر رہے ہیں، پہلا فیز اس کا، اور اس میں ہم نے تقریباً 10 سپورٹس لیے ہیں. ٹوٹل ہم 27 کے اوپر کام کر رہے ہیں.
اور چونکہ کرونا ہے اس وجہ سے ہم زیادہ اسے بڑے پیمانے پہ نہیں کر رہے, باقاعدہ ٹارچ کو لے کے ہم کراچی سے پھر خنجرات تک جائیں گے. یقیناً وزیر اطلاعات سندھ تو اس میں لوپ میں ہوں گے, آپ سے شیئر کیا ٹارچ میرے ساتھ پکڑیں گے ناصر شاہ صاحب, انہیں پوچھیں آ رہا ہوں کراچی. ناصر شاہ صاحب آئیں گے گورنر ہاؤس کراچی, بھائی کے ساتھ ٹارچ پکڑیں گے, آگے وعدہ کرے قوم سن رہی ہے, نوجوان سن رہے ہیں. بالکل دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ جو مثبت چیز ہوگی اس میں بالکل سپورٹ کریں گے. وعدہ کر کے جائیں پھر اس پروگرام میں. ایک یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اعتراض کرتے تھے کہ پرائم منسٹر کا حکومت کا کیا کام ہے جو پی سی پی کا چیئرمین لگانا. ابھی سنا انہوں نے خود لگا دیا ہے, میڈیا پہ ہی سن رہے ہیں یہ چیزیں. لیکن میں بھائی آئیں ٹارچ پکڑیں گے, ساتھ بھاگیں گے جتنا میں بھاگ سکا زندہ باد کے ساتھ. چلیں, ناصر حسین شاہ صاحب, عثمان ڈار صاحب, عطا طاہر صاحب, سب کا ہمیں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ہم ہمیشہ نیشنل پرائیڈ, نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, اور سپورٹس وہ چیز ہے جس سے پاکستان کا نام دنیا میں ہم روشن کر سکتے ہیں. ٹوکیو اولمپکس میں جو ارشد ندیم اور طلحہ طیب نے جو اپنی پرفارمنس دکھائی, اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ تو بہت ہے, اسے صرف پیٹرونائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ حکومت پاکستان, اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب وزیر اعظم عمران خان خود ایک سپورٹس مین ہے, اگلے 2 سال میں کم از کم اس نگلیکٹڈ سیکٹر میں کچھ بہتری آ جائے گی. باقی جو گورننس کے معاملات ہیں اس پہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ڈسکشن رہے گی. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.